मैरिज का जो तस्वुर है, अच्छा ये कहाँ पे कुरान के अंदर है? ये कुरान के अंदर तो टेम्पररी मैरिज का कोई तस्वुर नहीं है। हराम है, हराम है। हम आपके साथ हैं इस मसले में। हाँ, हराम है। असल मसले की बात यह है कि जिस तरह उन्होंने बात कही है, मैं बिल्कुल ये बात कहूंगा कि एलानिया तौर पे किसी लड़की की किसी लड़के के साथ जो निस्बत है उसको लोग जानते हैं तो वाइफ और हस्बैंड के तौर पे जानते हैं, यानी शोहर बीवी के तौर पे जानते हैं, और उनकी जो आइंदा आने वाली औलाद उनके यहाँ पैदा होती है उनमें कोई वलद ज़िना करार नहीं पाता, और हर एक को ये पता होता है कि ये रजिस्टर्ड तौर पर इसी बाप का बेटा इसी माँ का बेटा है। और उसके बाद ये होती है जब उनका कहीं आने जाने को भी लोग जब देखते हैं तो कानूनी हैसियत से भी देखते हैं, शरई एतबार से भी देखते हैं। अगर ये तमाम की तमाम शराइत मौजूद हों तो नान नफके वाली बात जो हमारी गर्दमादी का बहुत बड़ा मुआशरे में नेटवर्क मौजूद है। ते पैसे दे के भी मुद्दत मुकर्रर की है, बकायदा एक निकाह है, यदि मुद्दत मुकर्रर होती है, ये कोई आम बात नहीं है। मुते च पैदा हुई औलाद विरासत दी हकदार बनती है। तो अब एक कौल जो है वो मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी आपकी खिदमत में मैं नकल करना चाहता हूं कि मौला ने फरमाया अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जो इस्लाम में और कुरान में जायज अमल अल्लाह ने हलाल करार दिया, निकाह मुतआ, अगर खलीफा सानी इसको मना न करता और बैन न लगाता तो फरमाया कोई बदबख्त और शकी तरीन इंसान ही होता जो जिना का मुर्तकिब होता, वरना ये बदकारी और ये फेल हराम, ये नाफरमानी खुदा से इंसान बच जाते हैं। ये भी उस दौरान मैं सफर कर रहा था तो आपने आज फिर निकाह मुता पर उनके किसी मौलवी ने जिसकी रगबत है मुता के अंदर और उसका वो प्रोटेक्शन कर रहा था, डिफेंड कर रहा था निकाह मुता को, और हो सकता है कि वो मुता की ही पैदावार भी हो, क्योंकि ये पुराने लोग जो नस्लों से चले आ रहे हैं तो उनमें ये भी तो इम्कान मौजूद है ना कि जब उनकी रगबत है उसमें, और आपको पता है कि कुंभ के अंदर तो बाकायदा एक खिड़की जो है वहां पे ज़नाने सीगा के लिए उन्होंने कायम कर रखी है, जिसके साथ जो है उनके असाबे इल्म जो है वो फायदा भी उससे हासिल कर। निकाह मुता के हवाले से आप आज प्रोग्राम सरेआम का दूसरा हिस्सा मुलाहिजा करने जा रहे हैं। पहला हिस्सा गुज़श्ता हफ्ते इसी वक्त पर नशर हुआ था, जिसके बाद कुछ दोस्तों की जानिब से इस प्रोग्राम पर कुछ तनकीद भी की गई। हम नहीं ये बात मान सकते और न बयान कर सकते हैं और न रिवायत मौजूद है कि मेरे नबी रहमत ने अपनी 23 साल जिंदगी में कोई मुता किया हो। फिर मैं बड़ी जुर्रत से कहता हूँ, सैयदना सिद्दीक अकबर के निकाह मौजूद है, आपकी औलाद मौजूद है, आपके बांधों के मामलात मौजूद है। न सिद्दीक अकबर ने मुता किया, न फारूक आजम ने मुता किया, न उस्मान गनी ने मुता किया, न अली अल मुर्तजा ने मुता किया, न हसन ने मुता किया, न इमाम हुसैन ने मुता किया। खुदारा उम्मत को आप किस तरफ ले जाना चाहते हैं? कार्फ बड़ी बाकायदगी से जो है वो लेती हैं और बड़े कंसर्न होते हैं माँ बाप के हमारे बच्चे दीन इस्लाम पर रहें। अब वो इस सूरत हाल के बाद जो आपकी रिपोर्ट है कि मुता खासा आम हो रहा है, उसके बाद वालिदैन इस हवाले से क्या वो इजाजत दे रहे हैं अपने बच्चों को? क्या जो मुता की मिसालें आपके सामने आई उस सूरत में वालिदैन ने इजाजत दी थी अपने बेटों को और अपनी बेटियों को? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कुछ निकाह मुता करने से पहले एक लड़की को आपने बाप की परमिशन लेनी चाहिए। तो एक मुझे पेरेंट्स मुझे बता रहे थे कि ये जब कभी हमारे जो पेरेंट्स हैं कभी अपने बच्चों का निकाह पहले कर देते हैं और रुखसती बाद में करते हैं कि तो कुछ महीने में ये एक दूसरे के साथ मिल लें, ये है वो है, क्योंकि निकाह हुआ है। तो ये जो गैप आती है एंगेजमेंट की गैप, तो निकाह हुआ होता है तो फिर रुखसती बाद में होती है। तो कुछ पेरेंट्स ने कहा था तो चलो यही ठीक है, निकाह मुता ठीक है, इट्स द सेम थिंग। इस्लामिया के मुताबिक तो सिर्फ दो सूरतें हैं। मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा, भाई इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब से भी और दूसरे भी दोनों अहादीस को कोट कर रहे थे, रिवायात को कोट कर रहे थे। खुदारा हम रिवायत की तरफ जाने की बजाय हम अहलु सुन्ना है, हम उस तसलसल को देखते हैं जो हमें मस्जिद नबवी से मिलता है और हम तक जा सकती है। फिर वही बात बड़े अदब के साथ
جو شیعہ عالم دین ہے ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ سیدنا علی نے کتنے نکاح فرمائے، مجھے معلوم ہے کہ کیفیت ہے امام حسین کی یہی کیفیت ہے. میں بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں مجھے ایک واقعہ بتا دیا جائے اپنے اصول اربع سے بتا دیں کہ سیدنا علی نے کتنے متع فرمائے، سیدنا امام حسن نے کتنے متع فرمائے. خدا را قوم کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے. ایسے معاملات جو انسانی عقل کے، انسان کی اپنی غیرت کے، اسلام غیرت کا دین ہے. اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑا غیرت والا میں ہوں. کہ وہاں جناب گرل فرینڈ کا مسئلہ ہے، بوائے فرینڈ کا مسئلہ ہے، زنا عام ہو چکا ہے، فلاں گندگی آ چکی ہے. اب گندگی سے بچنے کے لیے ایک ایسی کیفیت بنا دی جائے کہ چلو جناب آدھا حلال آدھا حرام، چلو کسی نہ کسی سے دل بھی مطمئن ہو جائے تو آپ متے کو عام کر دیں، اور متے کو عام کر دینے کے بعد اہل تشیع کی طرف نسبت کر دیں یا کسی طرف نسبت کر دیں. خدا را دین ایک فطرت کا نام ہے، عقل سلیم کا نام ہے، ایک غیرت کا نام ہے، عصمت و شرافت و پاکدامنی کا نام ہے. میرے خلفائے راشدین میں اور ائمہ معصومین میں نیا جملہ کر رہا ہوں، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں. میرے خلفائے راشدین. ویلکم بیک فرام دا بریک. علامہ جلیل نقوی صاحب، میں نے ایک سوال مجھے جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ میں نے پوچھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جس طرح ہمیں اجازت ہے، مثلا میں ایک مسلمان مرد ہوں الحمدللہ، مجھے اجازت ہے کہ میں کسی بھی اہل کتاب سے نکاح کر سکتا ہوں، شادی کر سکتا ہوں، چاہے وہ کرسچن ہو چاہے وہ جو ہو. اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، یہ کر سکتا ہوں. آپ مجھے اس ٹینشن بھری نظروں سے نہ دیکھیں، یہ مجھے میرے دین نے حق دی ہے. بالکل کر سکتا. کیا متاع کے اندر اجازت ہے غیر دین سے نکاح کی؟ یہ متاع کی اجازت ہے جی، اہل کتاب کے ساتھ متاع کیا جا سکتا ہے. حافظ طاہر اشرفی صاحب، آپ کنونس نہیں ہے کہ متاع صحیح ہے؟ نہیں جی، کنونس والی بات ہی نہیں ہے. یہ مسلح بات فائدہ ہو رہا ہو، چاہے جو مرضی ہوتا ہو، یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ متاع حرام ہے اور ہمارے ہاں بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بالکل. اچھا، ہم اتنے شدت سے جو کہیں گے بالکل شدت سے بھی آگے، بالکل ہمارے ہاں کوئی اہل سنت کے ہاں متاع کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. کہیں حل ہو چکے ہیں جی. we're fighting over the same thing. رائٹ. علامہ صاحب، my last question to you is کہ کیا فقہ حنفی والوں کو اجازت ہے فقہ جعفری والوں سے متاع کرنے کی؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں جی کہ یہ ایک نکاح ہے اور ہر مسلمان دوسرے کے ساتھ یہ نکاح کر سکتا ہے. مسلمان کے لیے اجازت ہے عقد کرنے کی. صحیح ہے جی، اس میں کوئی ڈسپیوٹ فقہ کا نہیں ہے، اس میں کوئی ڈسپیوٹ مسلک کا نہیں ہے. البتہ میں یہ ایک آخر میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، بات جو آپ نے فرمائی تھی، یہ 1963 کا جو آئلی قانون ہے پاکستان کے اندر، اس کے اندر جو آبکاری ایکٹ جاری ہوا، مولانا ظفر احمد انصاری کی سفارشات تھی. وہ ان سفارشات کے موقع پر نواب مظفر قزلباش، علاقہ نواب صاحب لاہور سے، افسر رضا قزلباش کا والد، اس نے باقاعدہ طور پر دفاع کیا ٹیکسالی گیٹ کے گنجروں کا، اور دفاع اس انداز سے کیا کہ یہ لوگ آبکاری ایکٹ کے تحت نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اثنا عشری مذہب پر ہیں اور اثنا عشری مذہب کے مطابق یہ نکاح متع کرتے ہیں. لہذا جتنا بھی وہاں پہ کاروبار ہو رہا ہے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ ان کے پاس اثنا عشری مذہب ہونے کا سرٹیفکیٹ ہو، ان کے پاس کارڈ ہو، تب ان کو یہ دھندا کرنے کی اجازت ہے. جس کے پاس کارڈ نہیں اس کو اب بھی دھندا کرنے کی اجازت نہیں. سن 1963 کے آئلی قوانین کے وقت اور آبکاری ایکٹ کے پاس ہونے کے وقت نواب مظفر قزلباش نے اس بات کی باقاعدہ طور پر درخواست پیش کی، اور اس وقت ان کو دھندے والوں کو انہوں نے باقاعدہ ایک تحفظ فراہم کیا، اور آج تک ان کے دروازوں پر ان کا علم اور نشان بھی موجود ہے، اور ہر ایک کے پاس کارڈ کا ہونا بھی ضروری ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کیسے سے مٹ جاتا مٹا کب ہے، اس کو تو باقاعدہ انہوں نے تحفظ فراہم کر دیا ہے. اب اسی پر میں ہیلو جی شاہ صاحب، بہت شکریہ شاہ صاحب، بڑی نوازش. جناب علامہ سعید عرفان شاہ صاحب، اب آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں تکویر ٹی وی کو یہ وقت عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور اسی طرح صحابہ و اہل بیت کے ناموس کے لیے آپ جس طرح سے اس مشن پر نکلے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پوری عوام اہل سنت آپ کے ساتھ ہے. اور تکبیر ٹی وی یہ اہل سنت کی آواز ہے، جہاں پر عظمت صحابہ کرام کا تذکرہ ہوگا، عظمت اہل بیت کا ذکر ہوگا. اور ناظرین کرام آپ غور کیجئے گا، ہم ازواج مطہرات کا تذکرہ بلا مفتی جمیل نقشبندی صاحب نے کتنے پیارے انداز میں کیا اور قرآن مجید کی آیات پیش کی.
اس کے باوجود ایک طبقہ ایسا ہے جو سرکار کے ازواج مطہرات کی گستاخیاں کر رہا ہے. دیکھیے متع جو ہے بالکل وہی ہے جس طرح نکاح ہوتا ہے، اسی طرح کے شرائط ہیں، وہی نکاح پڑھا جائے گا، اسی طرح سے حق مہر دیا جائے گا. صرف اب آپ دیکھیے آج جو ہے کس قدر معاشرے میں زنا ہے. یعنی ایک بزرگ نے کہا ہے کہ اگر متع مسلمان اس پر پابندی نہ لگاتے تو کوئی انسان زنا نہ کرتا، مگر وہی لوگ زنا کرتے جو بہت برے ہوتے، بہت ظالم اور فاسق ہوتے. آج دیکھیے ایک نوجوان ہے، آپ وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، کام کرنے جاتا ہے، یہاں گھر سے نکلتا ہے یونیورسٹی تک 1000 ننگی عورتوں کو دیکھتا ہے. وہ انسان ہے، آخر اس کے جذبات ہیں. بڑا زنا ایک چھوٹا زنا. لیکن اگر یہ متع کو ہم جبکہ قرآن میں جائز ہے، اس تفسیروں کا میں نے حوالہ دیا، اگر نوجوان متع کریں تو زنا سے بچ سکتے ہیں. اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. مثلا منگنی وغیرہ کا سلسلہ اسلام میں نہیں ہے، یہ ہم نے دوسروں سے لیا ہے. مثلا منگنی میں لوگ ہاتھ میں ہاتھ ملا کے گھومتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے. میں خود یہاں پر ایک سال ریزیڈنٹ عالم تھا تو اتنی طلاقیں آئی میں پریشان ہو گیا، اور طلاقوں میں 10-10 ہزار پاؤنڈ 20-20 ہزار پاؤنڈ کورٹوں میں خرچ ہوتے ہیں. میں نے کہا بھئی اسلامی طریقہ آپ متع کر لیں. یعنی اگر ایک دوسرے کو 1 سال میں لڑکی لڑکا دیکھ سکتے ہیں، اگر ایک دوسرے کی طبیعت پسند آئی، اخلاق پسند آیا تو اس کو نکاح میں بدل دیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی ایک سالوشن ہے. مثلا ایک انسان کی بیوی پاکستان میں یہاں پڑھنے آیا، اب وہ گناہ سے کیسے بچے؟ یہ متع جو ہے زنا سے بچنے کا ایک طریقہ ہے، اور اولاد کو بالکل وہی ورثہ ملتا ہے جیسے عام بچے کا. اب دیں، آپ کسی مولوی صاحب سے لے کے دے دیں، کیونکہ کتابوں سے تو آپ کو شغف ہی کوئی نہیں ہے. آپ صرف بات کرنا جانتے ہو، اور وہ بھی غلط بات کرتے ہو، بے بنیاد بات کرتے ہو. آپ کی کتابوں میں یہ تمام آپ کی عقائد موجود ہیں جس کو آپ کہتے ہو کہ یہ اس قرآن مجید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ جبرائیل علیہ السلام کی وحی کو مانتے نہیں ہو، اور پھر استغفر اللہ یہ جو امامت کے بارے میں آپ کا تصور ہے، ادھر کہتے ہو امام جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، امام جیسا کوئی بن نہیں سکتا، اور ادھر تمہارے برہان متع والے نے جس نے ثواب متع پر لکھا، وہ صفحہ نمبر 52 پر کہتا ہے جس نے 1 دفعہ متع کیا اس کا درجہ حضرت حسن کے برابر ہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. جس نے 2 دفعہ متع کیا اس کا درجہ امام حسین کے برابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. استغفر اللہ. اور جس نے 3 دفعہ متع کیا اس کا درجہ حضرت علی کے برابر ہے. استغفر اللہ. تمہارا یہ تو تمہارا دین ہے. متع کا نام تم نے متع کرنے والے کو، اور متع کا جو اللہ معاف کرے غلطی کر رہا ہے اور قرآن و حدیث کی مخالفت کر رہا ہے، اس کو تم کبھی امام حسن کہہ دیتے ہو، کبھی امام حسین کہہ دیتے ہو، اور کبھی حضرت علی کہہ دیتے ہو. یہ تمہارا عقیدہ ہے، اور کہتے ہو جی ہم سے مناظرہ کرو. آپ سے کس بات کا مناظرہ کرے؟ آپ پہلے یہ تو بتاؤ آپ کا دین کیا ہے، آپ کا ایمان کیا ہے، آپ کہتے کیا ہو، آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے. اور پھر اگر مناظرہ کرنا ہے تو پہلے گفتگو کا انداز تو سیکھو نا. مناظرہ کس سے؟ تم سے مناظرہ کریں گے. جی. اور دوسرا میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اہل تشیع میں جو ہے وہ ایک ذکر ہے متع کا، تو وہ جو ہے وہ قرآن کے اندر میں یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے اس چیز کا ذکر. تو یہ میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ کس سپارے میں ہے اور کس اس میں ہے، مطلب کس طریقے کے حوالے سے ذکر ہے. متع پہ کچھ دن پہلے میں نے ایک شیعہ عالم سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ موجود ہے، وہ کرتے ہیں. آپ اس سوال کا جواب دینا چاہیں تو دیں، اوائڈ کرنا چاہیں تو اوائڈ کر سکتے ہیں. اور باقی ستاروں کے بارے میں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور حدیث ہے کہ متع بالکل حرام ہے. کوئی بھی قرآن کی آیت ہمارے شیعہ علماء ہیں اور پروگرام دیکھنے والے ہیں، وہ یقیناً اختلاف کریں گے آپ کی اس بات سے. ایک بھی آپ ورس دکھائیے قرآن میں، کئی ورس میں نہیں. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ کوشش میری یہی ہے کہ کوئی ایسی بات کیونکہ پوری دنیا میں پروگرام سنا جا رہا ہے، نان مسلم بھی سن رہے ہیں، تو ایسا ہم ایشو نہ چھیڑیں جو کسی کی دل. نکاح سنت انبیاء ہے، سنت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا یہ نکاح فقط جنسی خواہش کی تکمیل ہے؟ یہ تو ایک یونٹ ہے کسی کمیونٹی کا، کسی سوسائٹی کا، کسی معاشرے کا. اس اکائی کی بنیاد پر پورا معاشرہ ترتیب دیا چلا جائے گا. آپ جس راستے پر قوم کو لے جا رہے ہیں ذرا غور سے دیکھیے کہ قرآن کے یہ 2 الفاظ محسنین غیر مصافحین، تم پاک دامن بنتے ہوئے، نہ کہ زناکار بنتے ہوئے. مربجہ جو متع ہے، جو گواہ کی بھی ضرورت نہیں، لڑکی بیٹھے لڑکا بیٹھے 2 اکٹھے بیٹھ جائیں، گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی ایک مال مقرر کر لے، نہ ماں کو خبر، نہ باپ کو خبر، نہ رشتہ داروں کو خبر، اور وہ نکاح کر لیں. یہ کون سا راستہ آپ کھولنے چلے جا رہے ہیں؟
قرآن مجید کی یہ آیت چونکہ پہلے دائمی ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے آپ ہمیشہ کے لیے نکاح نہیں کر سکتے، اگلی آیت میں جہاں نکاح کرنے کا حکم ہے اور محسنین غیر مسافحین کا تذکرہ ہے، یہ خوبیاں ہیں ان مردوں کے اندر جو نکاح کر رہے ہیں۔ 2 دن کا نکاح، 1 گھنٹے کا نکاح، 2 گھنٹے کا نکاح، یہ کیسا نکاح ہوگا؟ اس سے کیا آگے معاشرہ جو ہے وہ لیا جائے گا؟ اور آج کہا جاتا ہے کہ جی آتے ہیں جہاں پر نوجوان تو ان کی یہاں پر ان کے جذبات ہوتے ہیں، تو جو بیویاں پاکستان میں بیٹھی ہیں، انڈیا میں بیٹھی ہیں، بنگلہ دیش میں بیٹھی ہیں، ان بیچاریوں کو کیا قصور ہے؟ یہاں آ کر وہ تو نکاح کر لیں اور ٹیمپریری نکاح کریں، کیا ان کے خواہشات، ان کے جذبات نہیں ہیں؟ اس اعتبار سے ناظرین کرام، اس قرآن مجید کی بنیاد پر متع کو ثابت کرنا یہ قطعاً نہیں، اور مفتی صاحب نے ابتدا میں ہی تفسیر کبیر کے حوالے سے آپ نے بیان فرما دیا کہ اس میں قطعاً تفسیر کبیر میں وہ بات نہیں ہے جو بات بتائی گئی ہے۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن آخر میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب اپنے آخری کلمات سے نوازیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ حضرت شاہ صاحب، الحمدللہ مقصد یہ ہے کہ آپ کی رہنمائی کی جائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں صحابہ کرام کے اقوال، ائمہ اہل بیت کے اقوال، ائمہ اربعہ کے اقوال اور جتنے بھی صاحبان علم و دانش ہیں ان کی فکر آپ تک پہنچائی جائے۔ ہمارا کام ہے بتانا، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہمارا کام ہے پہنچا دینا، اور جو بات عقل کو لگے، دل کو لگے، چونکہ کافی اس متع پر زور دیا گیا تو ہم نے آج کوشش کی کہ اس حوالے سے آپ کو بتایا جائے، اور اس سے معاشرتی بگاڑ کتنا پیدا ہوتا ہے، معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اسلام کے خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں، جب ہم بھی بچے تھے تو ہمیں بھی طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی تھیں اور کہا جاتا تھا کہ شیعوں کے پاس نہ بیٹھو، یہ ٹھیک لوگ نہیں ہوتے، ماتم کرتے ہیں کہ جو کہ اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ سنی حضرات کو کوئی کھانا دیتے ہیں اس میں تھوک دیتے ہیں، اور بھی طرح طرح کی ایسی باتیں تھیں کہ جن کا پروگرام میں میں تذکرہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟